बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शफ़क़त हुसैन भट्टी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं ये पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने ये आज हमारा तीसरा वीलॉग है। 2 वीलॉग हमने किए। पहला वीलॉग किया इंट्रोडक्शन का, जिसमें ज़ाती हवाले से भी इंट्रोडक्शन कराया गया, और दूसरा ये है कि सब्जेक्ट के बारे में भी बहुत सारी लंबी चौड़ी बात की गई। दूसरा जो वीलॉग किया वो कैनाल नेटवर्क के बारे में था, सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या क्या कैनाल्स के नाम हैं या कहाँ से वो निकलती हैं। आज तीसरा वीलॉग है जो मोस्टली इरिगेशन और कि क्यों ज़रूरी है इरिगेशन। ये बातें पहले मैंने कर तो ली, लेकिन ये बुनियादी सी बात थी, शायद पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। इससे आगे फिर थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट वीलॉग्स में या और कम्प्लेक्स भी होते जाएंगे, वो करूँगा। लेकिन मैं आज कुछ एक स्पेशल गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने मेहरबानी की, लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया और व्यू भी ज़ाहिर इसको किया, तो मैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस, ये दोनों का ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा। 121 लाइक्स हैं और व्यूज़ हैं 1118, लेकिन सब्सक्राइब जो हैं वो 157 है। तो ये अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो तकरीबन 11% जो है वो लाइक्स बन जाते हैं व्यूज़ के रेफरेंस से, और 14% जो है वो सब्सक्राइब है। तो मेरी सिर्फ सबमिशन है, ज़ाहिर है मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी पहले भी बहुत ज़ाहिर है ताउन के साथ ही मैं चल सकता हूँ, अदरवाइज़ तो फिर मैं यूट्यूब चैनल नहीं चल सकता। तो ये मैंने गुजारिश करनी थी, उम्मीद है आप इस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। आज जो फॉर्मल वीलॉग है उससे पहले मैं थोड़ी सी बात लाहौर जो ब्रांच कैनाल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। और उसकी ज़रूरत पेश इसलिए आई कि मैंने उसके बारे में कोई तीसरा व्हाट्सएप मैसेज देखा है। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें एक साहब ने वीडियो भेजी और उसमें नहर का पानी जो है वो बर्म्स के ऊपर तक चल रहा था। नो प्रॉब्लम, ये तो बारिश में हो जाता है अगर ना किया जाए, आई मीन ज़ाहिर है पहले से फोर्सी ना हो या उस प्रॉपर एक्शन ना लिया जाए, या एक्शन ले भी लिया जाए तो जितना पानी के ट्रैवल करने में, पहुंचने में, कम होने में टाइम लगता है, तो वो तो पानी उसने गुजरना। दूसरा ये कि लोग आउटलेट्स भी बंद कर देते हैं जब बारिश हो जाए। अच्छा, वो तो हो गया बात, वो इतनी बारिश भी नहीं थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये है, क्योंकि हमारा ये डिपार्टमेंट है, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज़्ज़त इसी महकमे से रही है और हम भी रात दिन इस महकमे के लिए ही भाग दौड़ करते रहे जैसे अब आप लोग कर रहे होंगे। तो मेरी थोड़ी सी सबमिशन ये है कि जब ये अब बारिश हुई, नेचुरली ये बारिश भी ज़्यादा थी, 200 मिलीमीटर तक ये जो लक्ष्मी चौक है उसकी 203 समथिंग मैंने जो टीवी रिपोर्ट सुनी, खबर सुनी है उस पर थी। यकीनन वो ज़्यादा था, इसमें कोई शक नहीं। और हमेशा ही लाहौर जो है वो नॉर्मली बारिशों में बहुत परेशानी होती है, लोगों को गाड़ियाँ फंस जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम चूँकि एक स्किलफुल लोग हैं, आई मीन एक्सपीरियंस लोग होते हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, ट्रेंड हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं और चलते हैं हमेशा से। ये महकमा सबसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग और रेपुटेशन, और 24 आवर्स ही इसका वर्किंग है। तो मेरी ये सबमिशन है कि चूँकि ये BRBDC कैनाल से निकलती है, उसका तकरीबन डिस्चार्ज 7000 क्यूसिक्स है, और ज़ाहिर रावी साइफन के बाद ये डाउन स्ट्रीम आती है। रावी साइफन भी 5-1000 क्यूसिक्स का है। तो आगे जो लाहौर कैनाल सिस्टम है ये तकरीबन 2800 समथिंग क्यूसिक्स का है। तो इसमें थोड़ी सी जो हमारे STO साहबान हैं, एक्शन साहबान हैं, इवन सब इंजीनियर साहबान हैं, वो इसको ज़रूर गौर करें कि ज़रा मौसम आजकल चूँकि ख़राब है, आगे और ख़राब हो सकता है। तो आज या कल का एक व्हाट्सएप मैसेज था, थोड़ा सा मुझे उसमें ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो ये था कि लाहौर शहर भी अजीब है कि अगर गर्मी हो
تو سارا لاہور جو ہے وہ نہر میں گھس جاتا ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو نہر گھروں میں گھس جاتی ہے۔ تو چونکہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ میں ہی رہا ہوں، تو مجھے اس سے تھوڑا سا دکھ ہوا۔ تو ذرا اس کو ایکٹیولی پلیز جو انٹینڈنگ آفیسر ہیں، جو ریگولیشن آفیسر ہیں ہمارے، یا اس سے اوپر وہ جو سپروائزری سٹاف جس میں ایکشن صاحب آ جاتے ہیں، ایس سی صاحب، ایون چیف انجینئر صاحب بھی آ جاتے ہیں، تو وہ کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں، کیونکہ یہ شہر سے گزرتی ہے نا، یہاں پر بڑا ایزی ہے ایکسپلائٹ کرنا ڈپارٹمنٹ کو یا ایون اس ڈویژن کے حوالے سے یہ سرکل۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگ اس پر توجہ دے رہے ہوں گے، پہلے ہی دے رہے ہوں گے، میرے کہنے پر تو نہیں، لیکن بہرحال چونکہ میں بھی اس آپ لوگوں سے سینئر ہوں، یا آپ کئی سینئر کہہ لیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ فرض سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے اس پر بات کر کے یہاں تک کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا اویئر کر دوں، یا تھوڑا سا کانشیس کر دوں، سینسٹائز کر دوں۔ تو اس کا برا نہ منانا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا حصہ ہی رہا ہوں، کوئی خدا نہ کرے ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ ہی کام کر رہے ہیں، آپ نے ہی کام کرنا ہے۔ تو بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے اصل جو میرا جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے عرض کیا کہ اریگیشن کیوں ضروری ہے۔ ہم اتنے جو یعنی ڈیمز بھی بنتے ہیں، پھر بیراجز بھی بنتے ہیں، نیٹ ورک بھی بنتے ہیں، نمبر آف سٹرکچرز بنتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ڈرینیج کے پرابلمز آتے ہیں، پھر ڈرینیج لائن بنتی ہیں، کراس ڈرینیج ورکس بنتے ہیں، ڈسٹریبیوشن ورکس بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ضرورت کیوں پڑی کہ اریگیشن پر انسان نے سوچا کیوں؟ ہم جانتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از مدر آف انوینشن۔ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے بنی نوع انسان کو، تو وہ پھر سوچنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے۔ پھر آج کل تو ایجوکیشن بھی بہت زیادہ، اور بڑے بڑے لوگ کوالیفائڈ ہیں، ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے سے سینئر لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے قابل تھے اور ہیں۔ اب آپ لوگوں نے بھی ظاہر ہے اسی سٹیج پر پہنچ جانا ہے پیسج آف ٹائم کے ساتھ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی کراپ کو پروڈیوس کرنے کے لیے 3 چیزیں بنیادی جو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ زمین ہو، یعنی کہ سوائل ہو، اور دوسرا یہ کہ سیڈ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سیڈ اچھا ہو، یہ ہو، وہ لمبی چوڑی، وہ تو پھر ہم ایگریکلچر کے حصے میں پڑ جائیں گے، وہ ایگریکلچر والے ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ سائل چاہیے، سیڈ چاہیے اور واٹر چاہیے۔ اب اس کے علاوہ فرٹیلائزر آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پیسٹیسائڈ ہوتا ہے، پھر سن شائن بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سورج نہ نکلے، خدا نہ کرے جی، کیونکہ سن شائن کا تعلق ہے کلائمیٹ کے ساتھ۔ آپ اگر مری وغیرہ جائیں تو آپ کو اور قسم کے درخت ملتے ہیں، وہ درخت یہاں نہیں ملتے، تو مطلب یہ کلائمیٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور ہماری جو فصلیں ہیں اس میں یقیناً جو سن شائن ہے وہ بہت رول پلے کرتی ہے فصل پکنے میں۔ تو مثلاً ویٹ ہے یا ایون اور بھی ہیں، تو سوٹیبل کلائمیٹ۔ پھر آج کل تو امپلیمنٹس بہت آ گئے ہیں، یعنی گندم بونے یا گندم کاٹنے یا گندم گانے، یہ ساری چیزیں، اور باقی چیز جو ہماری فصلیں ہیں ان کے لیے۔ تو اب نیچرل سورس جو ہے پانی کا، جو میں نیسیسٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف رین فال ہے۔ رین فال کے علاوہ زیادہ گراؤنڈ واٹر ہے، یعنی ٹیوبویلز ہیں، ان کو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ٹیوبویلز جو ہیں، گریوٹی فلو جو چینلز ہیں، ان سے بہت مہنگے ہیں۔ الیکٹرکسٹی آپ جانتے ہیں، گورنمنٹ نے سبسڈی بھی دے رکھی ہے اور دیتی ہے کہ بھی سستا ذرا زمیندار کو کچھ مل جائے اور وہ اپنے ٹیوب ویل چلا کے پانی کی کمی پوری کرتے ہیں۔ لیکن اصل جو بات ہے کہ جو ہمارا کینال سسٹم ہے، اس کو جتنا بھی ایفیکٹو ہو، جتنا بھی یہ ایفیشینٹ ہو، جتنا بھی زیادہ اس میں پانی کی فلو رہے اور ضرورت کے مطابق رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی زمینداروں کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے، ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ملک میں
جو رین فال ہے وہ تین ایک قسم کے ریجنز بنتے ہیں. ایک ایرڈ ہے، ایک سیمی ایرڈ ہے، ایک سب ہیومڈ ہے، چار بلکہ ایک ہیومڈ ہے. اب اس کی مختلف رینجز ہیں، مختلف کنٹریز نے اپنی رینجز رکھی ہوں گی. ہم پاکستان میں جو تقریباً نون ہے وہ یہ ہے کہ ایرڈ جو اینول ٹوٹل رین فال ہے اس میں 25 سینٹی میٹر تک بارش جہاں ہو ہم اس کو یعنی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ایرڈ زون ہے. سیمی ایرڈ جو ہے وہ 25 سے 50 ہے. سب ہیومڈ 50 سے 100 سینٹی میٹر ہے، اور ہیومڈ اینول جو ہے اس میں 100 سے 200 بھی ہے. اب پاکستان کے جو ایریاز ہیں، جو ہمارے صوبے ہیں ماشاءاللہ 4 یا جی بی ہے یا آزاد کشمیر بھی سمجھ لیں آپ، تو اس میں جو ساؤدرن اینڈ ویسٹرن پارٹس جو ہیں پاکستان کے وہ بہت ڈرائی ہیں، اور لارج ایریا جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے 150 ملی میٹر اینول. یہ ایوریج میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو نارتھ ایسٹرن پارٹس ہیں آف دی کنٹری، وہاں پر رین فال جو ہے وہ 400 ملی میٹر ٹو 1000 ملی میٹر پر ایئر یہ تقریباً ریسیو ہوتی ہے. تو یہ ہماری تقریباً نہروں کا یا اس کا جو رین فال ہے اس کا یہ انٹینسٹی ہے یا اس کی یہ. اب اس میں ڈسکنٹینیوٹی کینال میں نہیں آ سکتی، جبکہ اب ہم نے ان کے لیے بیراجز اور کینال نیٹ ورک بنا لیے ہیں، ریگولیشن سٹرکچر بنا لیے ہیں، لہٰذا ہم اور ڈیمز بھی بن چکے ہیں. تو ان کو چلانا مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ صحیح ہونے چاہیے. یہ بھی نہیں کہ خدا نہ کرے ان کی لوگ آفٹر. اس لیے گورنمنٹ نے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ سٹاف ماشاءاللہ رکھا ہوا ہے، اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. اب میں کچھ اس کے جو یونٹس ہیں ڈسچارج کے یا والیوم کے اس کے بارے میں، حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیوسک کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، کیومکس کا پتہ ہے، اس کو کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا. جو ایکسپلین کرنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں یا جسٹ پتہ آپ کو یہ بھی ہے، وہ ہے کیوسک ڈے ہے. مثلا موٹی سی مثال اس کی یہ ہے کہ ایک کیوسک پانی جب اگر 24 گھنٹے چلے تو اس کو آپ ایک کیوسک ڈے کہتے ہیں، اور 86,400 کیوبک فیٹ ہے پانی وہ اس میں سے نکل کے دوسری جگہ آپ سٹور کر لیں کسی بھی جگہ، تو وہ پانی کی جو والیوم آئے گا وہ ایک کیوسک ڈے آئے گا. اور 1 کیوسک ڈے جو ہے وہ دیٹ از اکول ٹو 1.981 ایکڑ فٹ پر ڈے، ایک کیوسک کو اگر آپ کنورٹ کریں تو. اسی طرح جو کیومکس ڈے ہے وہ بھی تقریباً 8.64 ہیکٹر میٹر ہے. اگر ایک کیومکس پانی ایک دن کے لیے چلے، 24 آورز کے لیے چلے، تو اس کا یہ 8.64 ہیکٹر میٹر بنتا ہے. اب اس میں اور بھی کچھ جو ہیں چیزیں ہیں. وہ ایک اریگیشن کا جو افسر ہے جو ہر وقت وارہ بندیاں بنا رہا ہے اور اس کو چیک کر رہا ہے، اور اس کے سامنے ایکڑز کی بات ہو رہی ہے یا اور زمین کے کئی دفعہ چیزیں ڈسٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ناٹ ریونیو پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو مے بی کہ ہمارے جو جونیئر انجینئرز ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں، ان کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کرم، ممکن ہے کئی لوگوں نے شاید سنا ہی نہ ہو، ایک کرم جو ہے وہ 5.5 فٹ کا ہے. ایک سکوئر کرم اگر کریں تو وہ 30.25 سکوئر فیٹ کا ہے. مرلہ جسے ہم کہتے ہیں، مرلہ یہ 9 سکوئر کرم کا ہے. یعنی اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 272.25 سکوئر فٹ مرلہ ہے، لیکن یہ رورل ہے. جہاں پر سوسائٹیز وغیرہ بن جاتی ہیں وہاں پر جو میں کرم کہہ رہا ہوں 5.5، وہاں پر 5 فٹ کا لیتے ہیں. اور یقیناً جو کنال ہے جو مرلہ ہے وہ پھر 272 کا نہیں رہتا بلکہ اس سے کم ہو جاتا ہے.
کنال جو ہے وہ اسی طرح 5445 اسکوائر فیٹ کا ہے. ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں اور وہ 43,560. یہ وہی ڈائمنشن ہے جو ادھر میں نے پہلے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی. اچھا، اب ایکڑ فٹ آف واٹر پہلے بتایا میں نے آپ کو، اس کو آپ 1 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 43,560 آ جائے گا. تو یہ ہے ایکڑ فٹ. اب یہ ایکڑ فٹ جو ہے یہ ایون آج بھی جو میرے انفارمیشن ہے وہ یو ایس میں بہت کامنلی یوز ہوتا ہے اور لارج اسکیل پر ہوتا ہے. اور واٹر ریسورسز میئر کرنے کے لیے ریزروائر میں پانی کا والیوم کتنا ہے، یا جو بڑے والیوم کی یعنی پانی کی کوانٹٹی جب ڈسکرائب کرتے ہیں یا میئر کرتے ہیں تو وہ ایکڑ فٹ میں آتی ہے. تو اب میں اس کے علاوہ آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ویر، بیراج، ڈیم، ان میں فرق ہے. سمجھنے کی صرف بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی سمجھ نہ آئے، لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ویر اور بیراج میں کیا فرق ہے. یہ کامن ایک کوشچن ہے. اور پھر ویر تو ایک امپرویس بیریئر ہے جو اگر اکراس دی اسٹریم، اکراس دی ریور لگا دیا جائے، اکراس دی کنسٹرکٹ کر دیا جائے، اور نارملی یہ میسنری کا ہوتا ہے یا کنکریٹ کا بھی ہوتا ہے، تو وہ واٹر لیول کو اپ اسٹریم ریز کرتا ہے. اب ریز کیوں ہم کراتے ہیں؟ اس لیے کراتے ہیں کہ وہاں سے جو کینالز آف ٹیک کر رہی ہیں وہ اپنا پانی لے سکیں، جس کو عرف عام میں ہم حق بھی کہتے ہیں، یعنی اتھورائز ڈسچارج بھی. وہ جو پانی لینے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ویئر بھی بنا سکتے ہیں. اور آج کل ویسے دریا کسی پر بھی میری نظر میں کوئی شاید ویئر نہیں، خانکی ویئر تھا آخری، جس کو کہ بیراج میں بڑا اچھے طریقے سے کنورٹ کر دیا گیا. میں خانکی کے بارے میں آگے آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. تو یہ ہے ویئر. اب جو خانکی تھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ 1892 اور 1898 کے درمیان بلٹ ہوا، چناب ریور پر ہوا، ڈیورنگ دی برٹش رجیم ہوا. اور یہ فرسٹ ویئر تھا پنجاب میں جو کہ الوویل سائل پر بنایا گیا اور سٹون اور ربل میسنری سے بنایا گیا. اس کی کیپیسٹی اس وقت تھی 8 لاکھ کیوسیکس، اور شاید آج بھی اتنی ہے. اور یہ جو الیگزینڈرا برج ہے، ریلوے برج ہے، جو کہ یہ ریلوے لائن ہے لاہور سے جا رہی ہے ٹورڈز راولپنڈی، اس پر 16 کلومیٹر اس کے ڈاؤن سٹریم ہے. تو یہ خانکی کے بارے میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا. تو اس میں سے اب اس وقت بھی ایل سی سی کا ڈسچارج جو اتھورائز تھا وہ 11,600 کیوسیکس تھا، اور تقریباً 3 ملین ایکڑ وہ پانی کو رقبے کو سراب کرتی تھی. اور جو ایل سی سی ہے اس وقت پانی کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، ویئر کیوں بنایا گیا، اور پہلا ہی ویئر تھا. وہاں پر شوگر کین، ویٹ، میز اور کاٹن وغیرہ یہ زیادہ تر یہ فصلیں ہوتی ہیں. اور 68% تقریباً ویٹ تھی. شوگر کین جو ہے وہ 18.5، اور میز جو ہے وہ 18%، کاٹن 7%. اور اوریجنلی یہ شٹلڈ ٹائپ ویئر تھا جس میں کہ 8 سپین تھے، اور ایک سپین جو تھا وہ دیٹ واز 500. تو اس کے ساتھ کچھ ہسٹری بھی ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ریپیٹڈلی ڈیمیج ہوا. پورشنز اس کے کافی ریپیٹڈلی ڈیمیج ہوئے ڈیورنگ 1919 اور 1920 اور پھر 1933 اور 1935. اور بڑا زیادہ اس کو یعنی کیا گیا، مرمت کیا گیا. اور اس کے نیچے ہی وہ سیپیج کا پرابلم ہوا، جو کہ بعد میں وہاں سے یہ تھیوری وغیرہ ڈیولپ کی گئی، اور بعد میں جو سیپیج کی ایک تھیوری کو اپلائی کر کے پھر اس کو ڈیزائن کرتے رہے. اینی ہاؤ، تو اب خانکی ریور کو جو ہے نا وہ بیراج بنا دیا گیا.
وہ اگست 2017 میں اس کو مکمل کیا گیا، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو جون 2019 میں اکارڈنگ ٹو دی ریکارڈ، یہ جو میرے پاس انفارمیشن تھی، یہ ہینڈ اوور ہو گیا۔ اور اس کے بعد خانقی بیراج کی کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہے وہ 21.3 بلین ہے، اور 87% اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کنٹریبیوٹ کیا، یا اس نے ہیلپ کی، یا لون یا جو بھی دیا۔ تو ڈسچارج کینال کا تقریباً اتنا ہی ہے، 11,653 کیوسکس۔ تو یہ خانقی بیراج۔ اب میں جو پرانی بات کر رہا تھا کہ ویئر اور اس میں کیا فرق ہے، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بیراج کے ساتھ اور ویئر کے ساتھ مین فرق جو ہے اس میں گیٹ، بیراج کے ساتھ ایڈیشنل جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ گیٹ لگے ہوتے ہیں۔ گیٹ بھی ظاہر ہے پہلے مکینیکلی آپریٹڈ، مینول رادر، بعد میں پھر یہ مکینیکلی، الیکٹرانکلی، اور اب یہ اسکاڈا جو آ گیا سسٹم، یہ بھی لیٹسٹ الیکٹرانکس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت آگے ہے، اور یہ اس سے آپریٹر جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے گرافس وغیرہ یہ جو بھی ہیں کہ کس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا۔ ہم نے اسکاڈا کے بارے میں نیسپاک میں انفارمیشن ملی جب میں پروجیکٹ مینیجر تھا عراق میں، وہاں پر اسکاڈا سسٹم ہی پرپوز تھا، اور اس میں نیسپاک میں بہت ہی اچھے ماہر ہیں جو اسکاڈا کو کے ہی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی۔ تو اریگیشن اور ڈریننگ کا وہ چونکہ پروجیکٹ تھا، لہٰذا اسکاڈا کے بغیر بھی آج کل گزارا نہیں ہے۔ اگر نیا کوئی ریگولیشن یا بڑا اسٹرکچر بنے گا تو خانقی پر چونکہ یہ سسٹم لگایا گیا ہے، اور آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا، اور آپریٹر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، تو ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیراج کے جو کمپوننٹس ہیں اس میں تو ایک ویئر ہی ویئر ہے نا، جو ویئر میں ہے، اس میں مین ویئر بھی، یعنی جو اکراس دی ریور سٹرکچر ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں نارملی، ایک مین ویئر ہوتا ہے، ایک انڈر سلوس ویئر ہوتا ہے، اور انڈر سلوس دو ہو سکتے ہیں، اور اس میں ڈیوائڈ وال سنی ہوگی آپ نے، دیکھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اور جو بیراجز پر کام کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی ہے۔ والز اتنی ہوتی ہیں یعنی بیراج پر جتنی سائڈ سے کینالز کو آف ٹیک کرنا ہے۔ اگر ایک سائڈ سے کرنا ہے تو ایک وال کافی ہے، ایک انڈر سلوس بھی کافی ہے۔ اگر دونوں سائڈ سے کرنا ہے تو پھر نارملی دوسرے سائڈ بھی ہم انڈر سلوس بنا لیتے ہیں، اور وال بھی بنا لیتے ہیں تاکہ اس کو پانی کو ٹھہراؤ مل جائے، اس میں کوئی ٹربل نہ ہو، ٹربولنس نہ ہو، ڈیوائڈ وال اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اور جو انڈر سلوس ہے اس کا نیچرلی کریسٹ لیول ویئر کے مقابلے میں نیچے رکھا جاتا ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے اس کو پاس کرنا بھی آسان ہے، پھر ٹنل جو ہیں سلٹ کی وہ بھی تقریباً اسی سائڈ پر ہوتی ہیں، وہ بھی پانی یا سلٹ کو بہا کر لے جاتی ہیں، تو اپ اسٹریم جو سلٹ جمع ہوتی ہے زیادہ تو نہیں، لیکن بہرحال کافی حد تک اس سے آپ ریموو کر سکتے ہیں ریگولیشن اگر اچھی کریں تو۔ پھر اس کے ساتھ بیراج میں ہائی وے برج ہوتا ہے، ہائی وے برج کے ساتھ اس کی اپ لفٹ پریشرز ہوتے ہیں، پریشر گیجز جو وہ لگی ہوتی ہیں۔ فش لیڈر بڑا ریفائنڈ قسم کے ڈیزائن نئے آ گئے ہیں، اور پھر اگر نیویگیشن لاک کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو ریور ٹریننگ ورکس تو ویئرس میں بھی بنانے پڑتے ہیں، لیکن نیچرلی وہ اتنے بڑے یا اتنے لینتھ میں نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا جو پانی کا لیول ہوتا ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا اپ اسٹریم جتنا کہ بیراج میں آپ رکھ سکتے ہیں، تو اس کی مناسبت سے اس کے ریور ٹریننگ ورکس بھی ہم بناتے ہیں۔ تو اسکاڈا کے بارے میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ یہ ایک سسٹم آف سافٹ ویئر ہے، اسٹینڈس فار سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن، جس کا بنتا ہے اسکاڈا۔ سسٹم آف سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر ایلیمنٹس allows to control processes locally or at remote location۔ ریموٹ مینس کہ علیحدہ اگر آپ کا کمپیوٹر روم یا کنٹرول روم بنا ہوا ہے، وہاں پر آپریٹر بیٹھا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے یا وہاں سے آپریٹ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح
مانیٹر بھی اس میں ہوتا ہے، تو جو بھی کوئی غلطی یا مال فنکشننگ آتی ہے وہ وہاں رپورٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو ظاہر ہے فوری طور پر پھر اٹینڈ بھی کر لیا جاتا ہے۔ اب جو ڈیم اور بیراج، اس کا بھی کچھ فرق پتہ ہونا چاہیے بندے کو کہ اس میں کیا فرق ہے۔ بظاہر تو ظاہر ہے ہمارے انجینئرز ماشاءاللہ جو بھی فیلڈ میں بھی ہیں ان کے لیے ہی میں چونکہ یہ ویلاگ بناتا ہوں، ہمارے سینئرز تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، شاید مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہوں گے کہ ڈیم جو ہے اس کا بنیادی فنکشن اور بیراج کا، اگر میری نظر میں جو میرا ایک چھوٹا موٹا علم ہے اس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ڈیم کے اپ اسٹریم ہم بنیادی طور پر ایک پانی کا ریزروائر بنانے کے لیے ڈیم بناتے ہیں، اور جو بیراج ہے، بیراج میں پانی یعنی ہم سٹور نہیں کرتے، لیکن اس کو یہ کرتے ہیں کہ لیول اس کا ریز کر دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ روک بھی سکتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن جو ڈیم ہے اس میں تو آپ یعنی وہ بنے ہی اسی لیے کم بیش پانی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ پانی کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی یعنی اس میں فرق ہے۔ بیراج میں آپ بہت تھوڑے عرصے کے لیے پانی روک سکتے ہیں، اور ہم تھوڑا بہت اس کو روکتے اس لیے رہے ہیں کہ نیچے ڈاؤن اسٹریم پانی اتنا چھوڑیں جتنا کہ ہمیں تباہی نہ مچا دے، یا اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ریگولیشن بیراج کی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اس کے ریگولیشن رولز ہیں اپنے اپنے، لیکن اس میں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی انوالو ہے۔ میں چونکہ اتفاق سے ایکسین رسول بھی رہا ہوں، ایکسین قادر آباد بھی رہا ہوں، اور پھر تھوڑا عرصہ میں خانقی بھی رہا ہوں، کیونکہ مہینہ ڈیڑھ جو ایکسین تھے وہاں سے وہ حج پر چلے گئے، یا پھر میں نے جناب بیراج کو ذرا اور بھی دیکھا ہے اس نظر سے۔ تو اس کی بلکہ بعد میں مجھے ریگولیشن بھی کروائی گئی، جب وہاں کوئی پرابلم ہو گیا تھا تو میں CLJC تھا اس وقت بھی، سیکرٹری صاحب کا حکم تھا تو میں آئی ہیڈ ٹو گو دیر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی میرا علم ہے اس پر میں پھر کوئی اسپیشل ویلاگ ضرور کروں گا کہ ریگولیشن میں، لیکن اس کے لیے ظاہر میں اسٹڈی کروں گا کہ جو میں نے اپنے وقت میں کام کیے ہیں وہ کیسے کیے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو فرق، یہ پہلا ایک فرق میں نے آپ کو سٹوریج کا، یہ ریزروائر کا بتا دیا۔ ڈیم جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جو سائٹ سلیکٹ کریں وہاں نہیں بن سکتا، یعنی آپ مثلا میں چاہوں کہ پلین ایریا میں بنا لوں، نہیں، وہ تقریباً نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک ویلی بھی چاہیے تھا جہاں پر آپ پانی کا ریزروائر بن سکے، پھر جورج چاہیے تھا کہ کوشش کر کے اس کے جو سائڈز ہیں وہ بہت مضبوط ہوں، اور وہاں اس کو بند کر کے وہاں سے پھر اپ اسٹریم اس کا پانی سٹور ہو جاتا ہے، اور ایک سوٹیبل سائٹ جو ہے اسپل وے کی وہ چنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ سم ٹائمز بالکل ڈیم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سم ٹائمز نہیں بھی ہوتی۔ بہرحال ڈفرینٹ قسم کے یہ اسپل ویز ہیں، اس کے فنکشنز کے حوالے سے بھی ہیں، مثلا مین اسپل وے ہے، ایمرجنسی اسپل وے ہے، ایکزیلری اسپل ویز ہیں، اور ادروائز ٹائپس بڑے ہیں، بہت زیادہ 10-12 ٹائپس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ اسپل وے کون سا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے۔ آج کل آریفس اسپل وے جو ہے اس کو کافی پرائرٹی اس لیے دی جاتی ہے، میرا اس پر ہی ہے ریسرچ بھی، کہ وہ اس میں ویلاسٹی بڑی تیز ہوتی ہے، اور وہ سلٹ جو ہے نا وہ اپ اسٹریم کافی ریموو کرنے میں، سیڈیمنٹس ریموو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فلڈ تو سارے گزارتے ہی ہیں، جو بھی ہے ہائیسٹ جو فلڈ وہاں کے ریکارڈڈ ہیں، یا میکسیمم پروبیبل فلڈ MPF کہتے ہیں اس کو، اس پر ہی ڈیزائن نارملی کیا جاتا ہے اسپل وے کو، لیکن اس میں ذرا یہ ایڈیشنل ایڈڈ ایک بینیفٹ ہے سیڈیمنٹس کا اس میں اوریفس اسپل وے میں۔ اور سائٹ کا میں نے عرض کیا کہ یہ نارملی ڈیم جو ہے ہم پہاڑوں میں بناتے ہیں، اسی لیے بناتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے
کہ ہمارے پاس ایک تو پانی جو اوپر سے آ رہا ہے اس کو ہم نے وہیں روکنا ہے، اور جتنا اوپر روک لیں گے وہ ڈاؤن اسٹریم جتنی بھی علاقہ ہے، زمینیں ہیں، وہ بچ بھی جائیں گی اور اس کے اریگیشن کے لیے استعمال بھی ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے ہائیڈرو پاور تو بنتی ہے، تو یہ چیز ہے۔ جب تک یہ جو بیراج ہے یہ نارملی ہم وہاں سے وہاں بناتے ہیں جہاں سے ہم نے کینالز کو آف ٹیک کروانا۔ یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ بات اس پر ہو سکتی ہے کہ کینال کہاں سے نکالنی ہے بھائی، اس کے لیے پورے علاقے کا کنٹور سروے ہونا چاہیے، الائنمنٹ کو پہلے ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ بھی چھوٹی چھوٹی جو اس کے مائنر، پھر سب مائنر، پھر مائنر، پھر ڈسٹریبیوٹری، پھر برانچ، پھر مین کنال کے بھی بہت سارے پارٹس ہیں۔ تو کرتے 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 جب آپ ہیڈ پر ڈسچارج کیلکولیٹ، کیپیسٹی اسٹیٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ سب کی، تو پھر اس کا پہلے تو ڈسچارج نکل آتا ہے، پھر الائنمنٹ آتی ہے کہ الائنمنٹ نارملی جو یعنی ہائیسٹ کنٹورز ہوتے ہیں کینال کے حوالے سے ہم وہاں سے اس کو گزارتے ہیں تاکہ وہ سائٹس پر اریگیشن کر سکیں، جبکہ ڈرینیج اس کے الٹ ہے۔ ڈرینیج میں ہم لویسٹ جو کنٹورز ہوتے ہیں نارملی ہم ڈرین وہاں سے نکالتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو یہ بیراج میں اور اس میں، اور پاکستان کی حد تک اگر بات کی جائے تو نارملی الوویل ساحلز پر ہمارے بیراجز بنے ہوئے ہیں۔ ماسوائے میرے خیال میں ایک تربیلا کے ڈاؤن اسٹریم جو ہے بیراج ہے، تو اس کو وہاں پر ظاہر ہے اتنی الوویل نہیں، بلکہ وہاں پر ذرا اور قسم کی سائل ہوگی کیونکہ پتھریلا علاقہ ہے، تو وہاں سے وہ کینال نکلتی ہے جو ہائیڈرو پاور کے لیے، میرے خیال اس کا ڈسچارج مجھے یاد نہیں ہے، لیکن غازی پروتھا کے لیے جو نکلتی ہے وہ اس کی شاید اپ اسٹریم سے نکلتی ہے۔ تو اینی ہاؤ، تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جو ڈیمز کا پلاننگ، ڈیزائننگ، پہلے تو ریکانیسنس پر چلے جائیں۔ ریکانیسنس کے پہلے آپ سلیکٹ کرتے ہیں سائٹ، تو اس کے لیے ایریل فوٹوگرافی، ایریل وزٹس، اور پھر ظاہر وہاں کے کنٹورز، اور پھر جیولوجیکل کنڈیشنز کیا ہیں، ہائیڈرولوجیکل کنڈیشنز کیا ہیں، ان کو ہم راکس کو چیک کر رہے ہیں کہ کون سی راک ہے، خدا نہ کرے بیچ میں کوئی زیادہ اس کے فالٹس تو نہیں ہیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب اس نے کل سسٹین کرنا ہے آپ کا پانی، اور وہ سائڈز بھی رہنی ہے، اور وہاں پر کوئی خدا نہ کرے کریکس وغیرہ نہ آئیں۔ تو یہ ریکانیسنس کے بعد پھر ظاہر ہے جب سارا وہ ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کر لیں، پھر آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ پلاننگ میں بہت ساری انویسٹیگیشنز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جیولوجیکل انویسٹیگیشنز، ہائیڈرولوجیکل جو ہیں اس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، ہر انجینئرنگ کی برانچ کی کوئی بھی کم نہیں ہے، تو ان تمام جو اس کے پیرامیٹرز ہیں ان پر اس کو دیکھا جاتا ہے یا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں، نہ ہوں تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ ان کی ٹریٹمنٹس کیے جاتے ہیں، کہ مثلا سیپیج زیادہ ہے ہو سکتی ہے تو اس سیپیج کو کلوز کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تو بیراج میں تو ایسا کوئی ایشو نہیں آتا، نارملی اسٹرکچر آپ بنا دیتے ہیں۔ آج کل کنکریٹ کی اسٹرکچرز بن رہے ہیں، اور اپ اسٹریم فلور ہوتا ہے، ڈاؤن اسٹریم امپرویس فلور ہے، نیچرلی ڈاؤن اسٹریم بھی ہوتا ہے۔ جب اس کی اسٹرکچر کی باڈی یعنی بیراج کی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے نیچے پھر یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے، لیس ٹائم میں یہ بن جاتے ہیں۔ اتنا بیراج جتنی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن تو ڈیٹیلڈ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یا ضرورت کم پڑتی ہے، اتنا مسئلے نہیں ہیں جتنے کہ بیراج کی سائٹ پر ہوتے ہیں، ڈیم کی سائٹ پر ہوتے ہیں۔ تو ادھر اتنے مسئلے نہیں کھڑے ہوتے جتنے ڈیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہے، اور اس کی امپورٹنس اس کے نسبت کم بھی ہے، لیکن یوٹیلیٹی بہرحال اس کی بھی اپنی جگہ پر بہت ہے۔ تو جب اس کا پانی جو ڈیم کا ہوتا ہے وہ نیچرلی اس کے ذریعے ریلیز کیا جاتا ہے جو اس کے سپل ویز ہیں، لیکن جو
بیراج ہے اس کے گیٹس کے ذریعے کھولے جاتے ہیں، اس کا بھی ریگولیشن جو رولز ہیں اس میں اپنا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، کون سا گیٹ پہلے کھولنا ہے کون سا بعد میں کھولنا ہے، اس کا ایک آرچ ٹائپ چیز بننی چاہیے، کتنے ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ کا آپس میں فرق ہونا چاہیے، ڈفرینشیل ہیڈ نہ بڑھے اور خدا نہ کرے کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بیراج اور ڈیم کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو آج کا میں وی لاگ یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.